अल्लाह का एहसान है ये प्यारा पाकिस्तान, वलियों का फैजान है ये प्यारा पाकिस्तान, मेरे दाता का पाकिस्तान, मेरे बापा का पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज बात करनी है हम सब के प्यारे पाकिस्तान की। अल्लाह की नेमतों से सरशार, सरसब्ज़ व शादाब ये वतन जो रब्बे करीम का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। जी हाँ, अल्लाह का एहसान है ये प्यारा पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह, ये पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और आशिकान रसूल मुसलमानों के लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि पाकिस्तान के आज़ाद होने की इस्लामी तारीख 27 रमज़ानुल मुबारक थी। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो हम ये सिलसिला करने जा रहे हैं, पाकिस्तान का एक मुख्तसर तारुफ जानने जा रहे हैं। बहुत सारे पाकिस्तानियों को, बहुत सारे मुसलमानों को आज पहली बार शायद पाकिस्तान की इन नेमतों के बारे में पता चलेगा। बहुत सारी बातें, नेगेटिव बातें, मनफी बातें अपने वतन के बारे में करने वालों को आज एहसास हो जाएगा कि अल्लाह ने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है, ये कितनी बड़ी नेमत है जो उसने हमें अता की है। एक आज़ाद वतन उससे पूछा जाए जो गुलामी की ज़िंदगी गुजारता है। अल्लाह तबारक व तआला का इस एहसान पर शुक्र बजा लाते हैं। देखते जाइए, अपने वतन से प्यार बढ़ाते जाइए। अगर आज अगस्त 2018 की बात करें तो हमारे वतन के 5 बहुत ही खूबसूरत प्यारे प्यारे सकाफतों से लबरेज सूबे हैं। सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान। पांचों सूबे अपनी सकाफतों, अपनी खूबसूरत वादियों और अपनी बहुत ज़बरदस्त स्पेशलिटीज़ की वजह से बहुत मशहूर हैं। आज बात करेंगे इन 5 सूबों की भी और अल्लाह ने हमारे वतन को किन किन नेमतों से नवाजा है। सुनते जाइए। सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। दुनिया में बहुत सारे ऐसे मौसम हैं जहां गर्मी ही गर्मी पूरा साल होती है। कई ममालिक ऐसे हैं जहां पूरा साल ही सर्दी रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा वतन वो है जहां चारों मौसम आते हैं। बहुत सारे दुनिया के ममालिक ऐसे हैं जहां सर्दी नहीं होती। बहुत सारे ममालिक दुनिया के ऐसे हैं जहां गर्मी को लोग तरसते हैं। अल्लाह ने हमें इन चारों मौसम से नवाजा है। मेरी मुराद बहार, खिज़ां, सर्दी और गर्मी। अल्हम्दुलिल्लाह, इन चारों मौसम की वजह से सेहत भी अच्छी रहती है, लोग भी हशाश बशाश रहते हैं और हमारे फलों और सब्जियों में बहुत सारी लज्जत का दारो मदार भी इन खूबसूरत मौसमों पर है। मदनी चैनल के नाज़रीन, पाकिस्तान अल्लाह का एहसान। बात चल रही है मौसमों की, मुख्तलिफ मौसमों की, मगर एक ही वतन के अंदर एक ही वक्त में 2 मौसम भी हो सकते हैं। जी हाँ, पाकिस्तान वो खूबसूरत मुल्क है जहां एक ही वक्त में 50 डिग्री के करीब टेम्परेचर होते हुए -50 डिग्री टेम्परेचर भी होता है। जी हाँ, पाकिस्तान के अंदर एक इलाका है जो सहराए थर है, वहां बहुत गर्मी अगर पड़ रही हो तो उसी वक्त ग्लेशियर के पास पाकिस्तान के शुमारी इलाका जात में बर्फबारी भी हो रही होती है। एक ही वक्त में एक ही वतन में इतना मौसम का फर्क अल्लाह की रहमत से ये हमारे वतन में ही मौजूद है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, एक और नेमत, एक और रब का एहसान, एक और खूबसूरती। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान में मोतदिल दिन और मोतदिल रातें होती हैं। नॉर्मल डेज एंड नॉर्मल नाइट्स। हो सकता है कुछ नाजरीन सोचे कि ये क्या चीज़ है। जी हाँ, मदनी चैनल के नाजरीन ज़रा समझिएगा, दिन और रात ये बहुत ज़रूरी है इंसानी ज़िंदगी के लिए। रोशनी और अंधेरा हमारी तबीयत और हमारे आराम के लिए इन चीज़ों का मोतदिल होना बहुत फ़ायदेमंद होता है। पाकिस्तान में तकरीबन 14-15 घंटे के दिन होते हैं और तकरीबन 10-12 घंटे की रातें होती हैं। हम उसी रात में आराम भी कर लेते हैं और दिन में काम काज भी कर लेते हैं। बल्कि हमारे वतन में बहुत सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह जो नमाजी हैं उन्होंने नमाजों के साथ रखे हुए हैं। फजर की नमाज के बाद अमूमन लोग नाश्ता करते हैं, काम काज की जाने की तैयारी करते हैं। ज़ोहर के बाद हम लंच कर लेते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं, कुछ आराम करना चाहें तो आराम कर लेते हैं। असर के बाद कुछ लोग काम से वापस आना शुरू होते हैं, मगरिब के बाद खाना खा लेते हैं और इशा की कुछ देर बाद सोने की तैयारी होती है। बहुत खूबसूरत शेड्यूल, बड़ा प्यारा हमारा जदवल हुआ करता है। मगर क्या आप जानते हैं कि कई ममालिक ऐसे हैं जहां गर्मियों में 20 घंटे का दिन होता है, फ़कत 3-4 घंटे की रात मिलती है। कहीं सर्दियों के अंदर 18-20 घंटे की रात होती है। लोग रोशनी को तरस जाते हैं। रमज़ानों के रोज़े रखना और नमाजों का एहतमाम करना
ان ملکوں میں خاصا مشکل ہے۔ ذرا تصور تو کیجئے، کبھی اندھیرے میں آپ کو کام پر جانا پڑے اور کبھی اجالے کے اندر آپ کو سونا پڑے۔ جی ہاں، کئی ممالک ایسے ہیں جہاں ایسا کرنا پڑتا ہے، کہیں 11 بجے مغرب کی نماز ہوتی ہے اور رات 2 بجے کے قریب عشاء کا وقت ہوتا ہے۔ بہت مشکل ہو جاتا ہے ان ممالک کے اندر عبادات، نمازوں اور روزوں کو سر انجام دینا، مگر ہمارے وطن کی کیا بات ہے، اللہ نے رات اور دن بڑے معتدل عطا فرمائے، اس نعمت پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کی آبادی کی۔ اللہ اکبر، دنیا میں 200 سے زائد ممالک ہیں، الحمدللہ آپ کا، میرا، ہم سب کا پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کے اس پورے نقشے پر 6 نمبر پر آتا ہے۔ جی ہاں، 20 کروڑ سے زیادہ آبادی والا ملک، دنیا میں آبادی کے لحاظ سے 6واں بڑا ملک ہے، اور ان 20 کروڑ سے زیادہ لوگوں میں 97-98% مسلمان ہیں، اور الحمدللہ ہمارے وطن پاکستان کی اکثر آبادی جو ہے وہ عاشقان رسول پر مشتمل ہے، جو اولیاء کرام کے چاہنے والے، صحابہ کرام کے ماننے والے، میرے آقا سے والہانہ محبت کرنے والے اور اپنے نبی کا دھوم دھام سے میلاد بنانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے وطن پاکستان کو پہاڑوں کے لحاظ سے بھی بہت نوازا ہے، الحمدللہ۔ اگر دنیا کی بلند ترین چوٹیوں کی بات کی جائے تو 8000 میٹر سے زیادہ بلند چوٹیاں فقط دنیا میں 14 ہیں، اور ان 14 چوٹیوں میں 5 ہمارے وطن پاکستان میں ہے۔ دنیا کی دوسرے نمبر پر جو چوٹی ہے جسے K2 کہا جاتا ہے، 8611 میٹر طویل، یہ بھی ہمارے وطن پاکستان میں ہے۔ ان برف پوش پہاڑوں کو دیکھ کر انسان بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ جس نے اتنے خوبصورت پہاڑ بنائے وہ رب کی شان کیسی نرالی ہوگی، جس نے اتنے خوبصورت پہاڑ بنائے، جس کی دنیا اتنی حسین ہے، اس رب نے جنت کیسی بنائی ہوگی۔ اور بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ بلند و بالا برف پوش پہاڑوں کی بات چل رہی ہے، واقعی یہ نظارہ دیکھنے کے لائق ہوتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، 7500 میٹر سے اونچی چوٹیوں کی بات کی جائے تو اس میں بھی 65 ہمارے وطن پاکستان میں موجود ہیں، اور 6500 میٹر سے زیادہ چوٹیوں کا تو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ شاید مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی پہلی بار سنیں گے کہ گلیشیئر، پہلے تو بتاتا چلوں کہ گلیشیئر کہتے کس کو ہیں۔ آسان لفظوں میں یہ برف کے دریا ہیں، اور آپ جاننا چاہیں گے پاکستان کو یہ نعمت کتنی حاصل ہے۔ قطبین کے بعد سب سے بڑا گلیشیئر پاکستان میں موجود ہے، اور وہ کتنا بڑا ہے؟ پاکستان کے پاس جو گلیشیئر کا علاقہ ہے وہ 10,000 اسکوائر کلومیٹر ہے، 10,000 مربع کلومیٹر ہے، اور یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ برف کے دریا جب پگھلتے ہیں تو ہمارے دریاؤں کے اندر صاف شفاف میٹھا اور ٹھنڈا پانی ہم سب کو مل جاتا ہے۔ ان گلیشیئرز میں سب سے زیادہ مشہور تو سیاچین کے گلیشیئرز ہیں، مگر آئیے دیگر کچھ گلیشیئرز کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ ان گلیشیئرز میں بطورو جو ہے 58 کلومیٹر مربع کلومیٹر اس کا رقبہ ہے، سیاچین کا 75 کلومیٹر رقبہ ہے، اور بالتورو یہ بھی 68 کلومیٹر ہے، اور بیافو جو ہے وہ 61 کلومیٹر کا رقبہ رکھتا ہے۔ اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان۔ مدنی چینل کے ناظرین، پاکستان پر رب کا احسان کس قدر ہے اور کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے، یہ تذکرہ جاری ہے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کو ایک بہت بڑی نعمت جو رب نے عطا کی، وہ سمندر ہے۔ کبھی موقع ملے تو دنیا کے نقشے پر نظر دوڑائیے گا، دنیا میں ایسے بہت سارے ملک آپ کو نظر آئیں گے جن میں سمندر نہیں ہے۔ ان کنٹریز کو لینڈ لاک کنٹریز کہا جاتا ہے، یعنی ان کے چاروں طرف زمین ہے، سمندر نہیں ہے، اور ایسے ممالک کو امپورٹ کرنے کے لیے، درآمد کرنے کے لیے دوسرے ملکوں کی مدد لینی پڑتی ہے، اور سمندری مخلوق اور آب و ہوا جو سمندر کی وجہ سے ملتی ہے وہ ممالک اس سے بھی محروم رہتے ہیں۔ مگر ہمارے پیارے وطن پاکستان کو رب نے اس نعمت سے بھی نوازا ہے، الحمدللہ۔ پاکستان کو 1046 کلومیٹر لمبی ساحلی پٹی ہمارے رب عز و جل نے عطا کی، اور اس کی وجہ سے پاکستان کو بے شمار آبی مخلوق بھی ہمارے رزق کے لیے، ہماری توانائی کے لیے مہیا ہے، اور الحمدللہ۔ پورٹس کی بات کی جائے، بندرگاہ کی بات کی جائے تو کراچی کی بندرگاہ کے ساتھ ساتھ اللہ نے وہ نعمت بھی پاکستان کو عطا کی کہ اگر دنیا کی سیکنڈ ڈیپسٹ پورٹ کی بات کی جائے، گہرا ترین اگر سی پورٹ کوئی ہے تو دوسرے نمبر پر پاکستان میں موجود گوادر ہے، اور اللہ کی رحمت سے یہ گوادر پاکستان کی تقدیر کو بدلنے میں اہم کردار ادا کرنے کو ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور دلچسپ بات بتاتا چلوں، دنیا میں کئی ایسے ملک ہیں جو ہمارے شہر، پاکستان کے شہر کراچی سے بھی چھوٹے ہیں۔ جی ہاں، باب المدینہ کراچی دنیا کے کئی ملکوں سے رقبے کے لحاظ سے بڑا ہے، اور پورے پاکستان کی بات کی جائے تو کراچی سے لے کر خیبر تک پاکستان کے اگر پورے ڈائمنشن کو، پورے اس کے حدود اربع کو دیکھا جائے تو الحمدللہ
8 لاکھ مربع کلومیٹر کا اللہ نے یہ وسیع و عریض ملک ہمیں عطا کیا ہے۔ دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے 36واں نمبر ہے۔ اللہ نے ہمارے وطن کو دریا بھی دیے، صحرا بھی دیے، جنگل بھی دیے، پہاڑ بھی دیے، سمندروں سے بھی نوازا، آبشاروں کی نعمت بھی عطا کی۔ پھر کیوں نہ اپنے رب کا دل و جان سے شکر ادا کریں، پھر کیوں نہ ہم بھی بے ساختہ قرآن پاک کی اس آیت کی تلاوت کریں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یقیناً ہم رب کا شکر ادا کرنے کے، اس کا حق ادا کرنے کے تو قابل نہیں، مگر اپنے وطن پر ہم رب کے بے حد شکر گزار ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، پاکستان ایک شاندار زرعی ملک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زمین کو بہت زرخیز بنایا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے نقشے پر جہاں بہت سارے ممالک ہیں، وہاں کپاس پیدا کرنے میں پاکستان کا 4تھا نمبر ہے۔ بالکل اسی طرح پھلوں کا بادشاہ آم، پاکستان کا آم دنیا میں مانا جاتا ہے۔ اس کی مٹھاس، اس کی خوبصورتی اور اس کی ورائٹی دنیا بھر میں بہت پسند کی جاتی ہے، اور پاکستان آم پیدا کرنے میں، آم کی پیداوار میں دنیا میں 5واں نمبر رکھتا ہے۔ بالکل اسی طرح وہ پھل جو ہر دسترخوان کی اور بالخصوص رمضان میں ساری دنیا کے مسلمانوں کی ضرورت ہے، میری مراد کھجور ہے، اور پاکستان کھجور پیدا کرنے والا دنیا کا 7واں بڑا ملک ہے۔ اسی طرح اگر گندم کی بات کی جائے تو پاکستان دنیا میں 8ویں نمبر پر گندم پیدا کرتا ہے، اور الحمدللہ عز و جل گنے کی فصل میں پاکستان کا پوری دنیا میں 9واں نمبر آتا ہے، اور پاکستان کا کینو دنیا میں بہت پسند کیا جاتا ہے۔ اس کی خوبصورتی، اس کی ورائٹی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور دنیا میں کینو کے لحاظ سے پاکستان کا اس پیداوار میں 11واں نمبر ہے۔ اللہ کی رحمت سے دنیا میں ممالک بہت سارے ہیں، مگر ہمارا اور آپ کا وطن کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں چاول کی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں 14ویں نمبر پر سب سے زیادہ چاول کی فصل پاکستان میں ہوتی ہے؟ ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں اتنا بڑا زراعت کا نظام کیسے چلتا ہوگا؟ الحمدللہ دنیا میں سب سے بڑا نہری نظام ہمارے وطن پاکستان میں موجود ہے۔ اللہ نے دریاؤں سے کیسا نوازا، جہاں دریائے چناب، دریائے جہلم، دریائے ستلج اپنی بہاریں اور برکتیں لٹا رہے ہیں۔ الحمدللہ وہاں دریائے سندھ کی بات کی جائے، اس کی طوالت کتنی ہے، 2900 کلومیٹر بڑا دریا، دریائے سندھ ہمارے وطن پاکستان میں موجود ہے۔ پاکستان کے زراعت کے اس معاملے کو اچھی طرح چلانے کے لیے الحمدللہ ہمارے وطن میں 2 لاکھ کے قریب ٹیوب ویل ہیں، اور 2 لاکھ ہی کنویں بھی موجود ہیں۔ تو رب عز و جل نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ مجھے امید ہے آپ سنتے بھی جا رہے ہوں گے، اپنے وطن کی ان نعمتوں پر رب کا شکر بھی ادا کرتے جا رہے ہوں گے، اور الحمدللہ اپنے وطن سے محبت میں اضافہ بھی کرتے جا رہے ہوں گے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کے جنگلات اور باغات کی۔ جگہ جگہ خوبصورت قدرت کے نظارے پورے پاکستان میں بکھرے ہوئے ہیں، جدھر جائیں بے ساختہ سبحان اللہ زبان سے جاری ہو جاتا ہے۔ مگر پاکستان کے ان جنگلات میں کچھ درخت ایسے ہیں جو دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ پاکستان کے ان درختوں میں چنار، فر، پائن اور جونیپر اپنا ثانی ساری دنیا میں نہیں رکھتے۔ پاکستان میں الحمدللہ رب عز و جل کے کرم سے بہت مفید اور بہت پیاری جڑی بوٹیاں بھی موجود ہیں، مگر پاکستان کے علاقے نانگا پربت میں کچھ ایسی نایاب جڑی بوٹیاں موجود ہیں جو ساری دنیا میں کہیں اور نہیں پائی جاتی۔ مدنی چینل کے ناظرین، کس نعمت کی بات کی جائے، اللہ کا احسان پیارا پاکستان۔ ہم نے پاکستان کے حدود اربع کی بات کی، پاکستان کی زراعت کی بات کی، پاکستان کو اللہ نے جو شاندار برف پوش پہاڑ عطا فرمائے اس کی بات کی، پاکستان کے خوبصورت جانوروں کی بات کی، پاکستان کے سمندر کی بات کی۔ اب آئیے بات کرتے ہیں اللہ عز و جل نے ہمارے وطن پاکستان کو کیسی خوبصورت دل فریب جھیلوں سے نوازا ہے۔ باب المدینہ کراچی سے شروع کریں تو باب المدینہ کراچی کے قریب ہالے جھیل، ٹھٹھا کے قریب جائیں تو کلوی جھیل، آگے 7 شریف کے پاس جائیں تو منچر جھیل، اور آگے چلے جائیں کوئٹہ کی طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کے رہنے والوں کے لیے بہت خوبصورت ہنہ جھیل ہمیں عطا فرمائی۔ اور اب چلتے ہیں جھیلوں کے لیے شمالی علاقہ جات۔ مانسہرہ کو اگر جھیلوں کی سرزمین کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ وادی کاغان میں آنسو جھیل، ناران کے پاس جائیں تو دنیا بھر میں مشہور سیف الملوک جھیل، سیف الملوک دنیا میں اپنا ثانی نہیں رکھتی، دیکھنے والا مبہوت ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور جناب اگر پاکستان کی دیگر جھیلوں کی بات کی جائے تو لولو سر، شندور اور بہت ساری خوبصورت جھیلیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ جب بھی ان خوبصورت نظاروں کو دیکھتے ہیں دل میں ایک اور بات آتی ہے کہ جس رب عز و جل کی دنیا ایسی ہے، اس رب عز و جل کی جنت کتنی خوبصورت ہوگی۔ اللہ نے ہمیں اتنا پیارا وطن پاکستان عطا فرمایا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو اس کی قدر بھی نصیب فرمائے۔
پاکستان کی نعمتوں کی بات ہو اور ہمارے پیارے پاکستانیوں کی بات نہ ہو تو بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ پاکستانی، جی ہاں، پاکستان میں رہنے والے عاشقان رسول بھی دنیا بھر میں انفرادی حیثیت رکھتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ حج کرنے والے، سب سے زیادہ حاجی اس وقت کس ملک میں موجود ہیں؟ جی ہاں، الحمدللہ ہمارے وطن پاکستان میں دنیا میں سب سے زیادہ حاجی موجود ہیں۔ مدینہ منورہ کی زیارت کرنے والوں میں آج تک جتنے زائرین نے دنیا بھر سے حاضری دی ہے، سب سے زیادہ زائرین مدینہ منورہ ہمارے وطن پاکستان میں موجود ہیں۔ سبحان اللہ، اگر چیریٹی کی بات کی جائے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات کی جائے، غریبوں کی مدد کرنے میں بات کی جائے، تو آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ دنیا میں دوسرے نمبر پر چیریٹی کرنے والا ملک بھی آپ کا اور ہمارا پاکستان ہے۔ اور پاکستانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سخی دل عطا فرمایا ہے۔ اللہ تمام سخاوت کرنے والے تمام پاکستانیوں کو دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب فرمائے، الحمدللہ عز و جل۔ اسی طرح قرآن پاک جو رب عز و جل کا کلام اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ کون سا مسلمان ہوگا جس کو قرآن سے پیار نہ ہو؟ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ حافظ قرآن، جی ہاں، ہمارے وطن پاکستان میں موجود ہیں۔ اسی طرح علماء جو وارث الانبیاء ہیں، اللہ کی رحمت سے دنیا بھر میں سب سے زیادہ علماء کرام بھی ہمارے وطن پاکستان میں موجود ہیں۔ اب بات کرتے ہیں بقرہ عید کی۔ سبحان اللہ، وہ دن جب ساری دنیا میں مسلمان سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں دنیا بھر میں سب سے زیادہ قربانی کہاں کی جاتی ہے؟ سب سے زیادہ قربانی کے جانور کہاں ذبح کیے جاتے ہیں؟ کہیں اور نہیں، ہمارے اور آپ کے پیارے وطن پاکستان میں دنیا میں سب سے زیادہ قربانی کی جاتی ہے۔ پھر کیوں نہ ہم کہیں اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان۔ اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان، ولیوں کا فیضان ہے یہ پیارا پاکستان۔ مدنی چل کے ناظرین، اب بات کرتے ہیں پاکستان کے اس صوبے کی جس کی ثقافت دنیا میں قدیم ترین ثقافت کہی جاتی ہے۔ میری مراد مٹھی بولی والے صوبہ سندھ سے ہے۔ جی ہاں، سندھ کی بولی جو سندھی ہے بڑی میٹھی بولی کہی جاتی ہے۔ الحمدللہ اسی سندھ میں وہ شہر بھی موجود ہے جو رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا شہر باب المدینہ کراچی ہے۔ یاد رہے، سندھ کو باب الاسلام سندھ بھی کہا جاتا ہے، اور سندھ میں جہاں بہت سارے ثقافتی پہلو ہمیں نظر آتے ہیں، یہاں کے لوگوں کے اندر مہمان نوازی اور ملنساری نظر آتی ہے، وہاں اس صوبے کے اندر اولیاء اکرام کا فیضان بھی جا بجا نظر آتا ہے۔ یاد رہے، سندھ ہی میں وہ شہر کراچی موجود ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر جیسی عظیم نعمت ہمیں عطا کی، اور اگر ساحلوں پر نظر ہی دوڑائی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیارے وطن پاکستان کی حفاظت کا کیسا شاندار انتظام کیا کہ باب المدینہ کراچی کے کلفٹن کے ساحل کے قریب حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی کا مزار جلوہ فرما ہے۔ اگر کیماڑی کی طرف جائیں تو یوسف شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی اپنے جلوے لٹا رہے ہیں۔ باب المدینہ کراچی سے باہر ٹھٹھا کی طرف جائیں تو حضرت عبداللہ شاہ صابی رحمۃ اللہ تعالی کا مزار فائز الانوار مرجع خلائق ہے۔ بالکل اسی طرح زمزم نگر حیدرآباد کی طرف چلیں تو حیدرآباد میں الحمدللہ سخی عبد الوہاب شاہ رحمۃ اللہ تعالی کا مزار موجود ہے، اور سیون شریف میں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی، بٹ شاہ جائیں تو شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی کے مزارات پر انوار موجود ہیں۔ رب کریم ان اولیاء کرام کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سندھ کی تاریخ کتنی پرانی ہے، موہنجو دڑو کے کھنڈرات بتاتے ہیں کہ دنیا کی قدیم ترین ثقافتوں میں سے ایک ثقافت صوبہ سندھ کی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سندھ کے دیگر شہروں کی بات کی جائے تو بڑے شہروں میں حیدرآباد، نواب شاہ، میرپور خاص، سانگڑ اور لاڑکانہ اور سکھر جیسے شہر موجود ہیں۔ ویسے تو سندھ کے اندر بہت ساری سوغات ہیں، مگر حیدرآباد کی ربڑی، ٹنڈو آدم کی سجی اور شکارپور کا اچار اور سکھر کی کھجی دنیا میں اپنا مقام رکھتی ہے۔ اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان، ولیوں کا فیضان ہے یہ پیارا پاکستان، میرے داتا کا پاکستان، میرے باپا کا پاکستان، میرے داتا کا پاکستان، میرے باپا کا پاکستان۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب بات کرتے ہیں پاکستان کے جفاکار، محنت کش اور ایماندار اور محب وطن پاکستانیوں کے صوبہ خیبر پختونخوا کی، جہاں کی بولی پشتون بولی ہے اور وہاں کے رہنے والے بہت ہی سادہ دل اور زبردست مہمان نواز ہیں۔ خیبر پختونخوا کو رب کریم نے شاندار نعمتوں سے نوازا ہے، سرسبز باغات ہیں، بہترین جنگلات ہیں، آبشار بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار پھلوں کے باغات سے بھی اس صوبے کو نوازا ہے۔ اس صوبے میں کچھ مقامات تو ایسے ہیں جس کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے سیاح یہاں آتے ہیں،
اور خیبر پختونخوا کے بڑے شہروں کی بات کی جائے تو سب سے بڑا شہر تو پشاور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نوشیرہ، مردان، مانسیرہ، وادی کاغان وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ رب کریم اس صوبے میں رہنے والے تمام عاشقان رسول کی خیر فرمائے، پورے پاکستان میں بسنے والوں کو آپس میں ایک فرمائے۔ خیبر پختونخوا میں بہت ساری سوغات ہیں، مگر پشاور کے کھانے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ یاد رہے مدنی چینل کے ناظرین، آبادی کے لحاظ سے خیبر پختونخوا پاکستان کا تیسرا بڑا صوبہ ہے۔ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ، ہم سب کا صوبہ، صوبہ بلوچستان۔ صوبہ بلوچستان کے لوگوں کی کیا بات ہے، محب وطن پاکستانی اور بہت زیادہ محنت کرنے والے۔ بلوچستان میں مشہور شہروں میں کوئٹہ، کلات، خزدار، مستونگ شامل ہیں۔ الحمدللہ بلوچستان کو رب عز و جل نے بہت ساری معدنیات سے نوازا ہے۔ کئی جگہوں پر ڈائمنڈز کی یعنی ہیرے کی کانیں بھی موجود ہیں۔ تیل اور گیس کی زبردست نعمتوں سے بھی رب عز و جل نے اس صوبے کو سرفراز فرمایا ہے۔ سوئی وہ علاقہ ہے جہاں سے پورے وطن کو سوئی گیس فراہم کی جاتی ہے۔ رب کریم ہمارے صوبہ بلوچستان کے رہنے والے عاشقان رسول کی خیر فرمائے اور ہمارے پورے وطن میں پیار، محبت اور امن نصیب فرمائے۔ صوبہ بلوچستان کا دارالحکومت بہت ہی خوبصورت شہر کوئٹہ ہے۔ کوئٹہ میں جہاں بہت ساری سوغات ہیں، یہ بھی یاد رہے کہ کوئٹہ پاکستان کا ایک زبردست سیاحتی مرکز بھی ہے۔ جذبوں کی تنویر، حسین خوابوں کی تعبیر، پاک وطن کی پاک زمین، الفت کی تصویر، عزم عالی شان ہے یہ، عزم عالی شان ہے یہ پیارا پاکستان، اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان، ولیوں کا فیضان ہے یہ پیارا پاکستان۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کے آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی، اور پنجاب میں رہنے والے عاشقان رسول کی بولی پنجابی ہے۔ پنجاب پاکستان کا زرعی لحاظ سے اور بہت ساری مصنوعات میں پہلا نمبر رکھتا ہے۔ یاد رہے پنجاب کا دارالحکومت مرکز الاولیاء لاہور ہے، جو پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے دوسرا بڑا شہر بھی ہے۔ پنجاب میں ویسے تو بڑے مشہور و معروف شہر ہیں۔ پنجاب میں گجرانوالا، گجرات، مدینۃ الاولیاء ملتان، فیصل آباد جس کو دعوت اسلامی کی اصطلاح میں سردار آباد کہا جاتا ہے، اور بھی بے شمار شہر موجود ہیں۔ پنجاب کو اگر اولیاء کرام کی سرزمین کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، بلکہ مدینۃ الاولیاء ملتان تو شہر ہی اولیاء کرام کا ہے، جہاں بہاؤالدین زکریا ملتانی، شاہ رکن عالم اور بہت سارے مزارات ہیں۔ بابا بلے شاہ سے لے کر حضرت سخی سلطان حق باہو رحمۃ اللہ تعالی پنجاب کے صوبے میں اپنے جلوے لٹا رہے ہیں، اور اگر داتا گنج بخش علی حجویری کی بات نہ ہو تو بات ہی مکمل نہیں ہوتی۔ میرے داتا کا پاکستان، داتا حضور الحمدللہ مرکز الاولیاء لاہور میں موجود ہیں۔ اور یاد رہے چونکہ تذکرہ پاکستان کا ہے تو 23 مارچ سن 1940 کو قرارداد پاکستان جس جگہ پر ہوئی، وہ جگہ آج بھی یادگار پاکستان، مینار پاکستان کے نام سے موجود ہے، اور وہ بھی مرکز الاولیاء لاہور میں ہے۔ رب کریم پنجاب میں رہنے والے تمام عاشقان رسول کی خیر فرمائے، ہمارے پورے وطن پر ہی نگاہ رحمت فرمائے، ہر بولی، ہر صوبے کے رہنے والے میں آپس میں پیار، اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے۔ چاند ستارہ پر چمکا آنکھوں کا ہے نور، قائم دائم حشر تلک رب کو منظور، جس میں ہے غم اور جان گئے، جس میں ہے غم اور جان گئے پیارا پاکستان، اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان، ولیوں کا فیضان ہے یہ پیارا پاکستان۔ مدنی چینل کے ناظرین، پاکستان کے بہت سارے اوصاف، بہت ساری برکتیں ہم نے سنی، اور مجھے امید ہے اس سلسلے کے بعد دل میں مزید پاکستان سے محبت بڑی ہوگی۔ ایک اور دلچسپ بات، ایک اور خوبصورت بات بتاتا چلوں کہ جس مدنی چینل کے ذریعے آپ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے وطن پاکستان سے شروع ہونے والا یہ مدنی چینل آج دنیا کے کونے کونے میں دیکھا جا رہا ہے؟ صرف ایک زبان میں نہیں، اردو کے علاوہ انگلش اور بنگلہ میں بھی آپ کا ہمارا مدنی چینل چل رہا ہے، اور یہ بھی تو پاکستان سے چلنے والا مدنی چینل ہے۔ اور دنیا میں کوئی ایسا چینل نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کر اتنی بڑی تعداد میں غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہوں، بے نمازی نمازی بن رہے ہوں، شرابی شراب چھوڑ رہے ہوں، بے پردہ خواتین اس چینل کو دیکھ کر، مدنی چینل کو دیکھ کر با پردہ ہو رہی ہوں۔ یہ آپ کا، ہمارے وطن پاکستان سے چلنے والا پیارا مدنی چینل ہے، تو کیوں نہ ہمیں اس پر فخر ہو
اور یہ سارا فیضان کس کا ہے؟ پوری دعوت اسلامی کو اگر دیکھیں تو یہ بھی تو پاکستان سے شروع ہونے والی، باب المدینہ کراچی کے علاقے سے شروع ہونے والی ایک ایسی تحریک ہے جس نے ساری دنیا میں سنتوں کا وہ عظیم انقلاب برپا کیا ہے کہ آج دنیا بھر کے لوگ الحمدللہ اس تحریک سے وابستہ ہو رہے ہیں۔ اور جس مرد کلندر نے یہ بیڑا اٹھایا، جس صوفی بزرگ نے یہ کام شروع کیا، جن کا فیضان آج ساری دنیا میں عام ہے، دنیا کی مختلف بولی بولنے والے، مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف رنگ و نسل کے کروڑوں مسلمان جس عظیم شخصیت کے مرید ہیں، جن کے چاہنے والے ہیں، وہ بھی کوئی اور نہیں، ہمارے وطن عزیز پاکستان کی ایک عظیم علمی اور روحانی شخصیت، ہمارے پیر و مرشد، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، قبلہ شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری ہیں، اور وہ بھی اپنے وطن پاکستان سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ اب پاکستان کی کس کس خصوصیت کی بات کی جائے، اب وقت آ گیا ہے، طے کرنا ہے کہ اب اپنے وطن سے والہانہ محبت کرنی ہے، اپنے وطن سے سچی وفاداری کرنی ہے، اپنے وطن کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کرنی۔ اگر کوئی بات ایسی ہے بھی جو درست نہیں ہے تو میرا گھر ہے، میرا وطن ہے، مجھے اس چیز کو بہتر کرنا ہے، اس کے بارے میں شکوے شکایت اور رانگ انفارمیشن اور نیگیٹو اپروچ نہیں رکھنی ہے، منفی سوچ کے بجائے اپنے وطن کو ترقی کی طرف لے کے جانا ہے، اور اس میں مجھے اور آپ کو، ہم سب کو یہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ جب میں یہ چاہتا ہوں میرا گھر صاف رہے تو میں اپنے وطن کو بھی صاف رکھوں گا۔ جس طرح اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں، اس طرح اپنے گھر کے باہر کی اگر چھوٹی سی زمین، چھوٹے سے حصے کو بھی آپ صاف کر لیں تو پورا وطن صاف ہو جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج سے اپنے وطن سے محبت کرنی ہے، اپنے وطن سے غداری کا سوچنا بھی نہیں ہے، اور وطن کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ ہمیشہ ایمانداری سے کام کیجئے، سچ بولیے، دھوکہ دینے سے بچیے، اچھے مسلمان بن جائیے۔ ایک بات طے ہے، اگر دنیا میں کہیں بھی کوئی اچھا مسلمان بن جائے، اس کے دل میں خوف خدا آ جائے، عشق رسول کا پیکر بن جائے، وہ اپنے وطن سے بھی مخلص ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنا خوف، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق اور سچا مسلمان بننا ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان، ولیوں کا فیضان ہے یہ پیارا پاکستان، میرے داتا کا پاکستان، میرے باپا کا پاکستان۔